अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है कुछ बातें कुछ वारदातें। इसके मुसन्निफ़ हैं हैदर रज़ा भट्ट। शेर को आम तौर पर जारे समझा जाता है, हालांकि वो इसके बरक्स अमन पसंद और शरीफ तबा होता है, ता वक्त ये कि उसके साथ छेड़खानी ना की जाए या उसे इश्तियाल ना दिलाया जाए या फिर वो भूखा और आदमखोर ना बन गया हो। जंगलात की ठेकेदारी और शिकारी ज़िंदगी के 20 बरसों में कई बार शेर के साथ साथ गुजरने और उसके बिल्कुल सामने होने के मौके पेश आए। उससे आंखें भी चार हुईं। कई बार ज़्यादा करीब से वो खैरियत तलब निगाहों से देखता मालूम हुआ। बाद में इस एहसास से एक झुरझुरी सी भी आई, मगर शेर ने कोई परवाह ना की कि मेरी अमलदारी में कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है। जंगल में एक बार तो मेरी साइकिल करीब करीब एक शेर पर जा चढ़ी। वो उसके नीचे आने से बाल बाल बचा और मैं उसका तरने वाला ना बन जाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता रहा। उसकी जगह कोई इंसान होता तो ना जाने क्या क्या कहता, मगर उसने मेरी इस बेएहतियाती और लापरवाही का कोई ख़ास नोटिस ना लिया। सिर्फ एक हल्की सी हुर्राहट से अपनी नाराज़गी का इजहार किया, जैसे कह रहा हो ये क्या बदतमीज़ी है। हुआ यूं कि गवर्नमेंट से ठेके पर लिए हुए एक जंगल से साइकिल पर घर लौट रहा था। गर्मी के दिन थे, शाम होने वाली थी और अभी 20 मील घना जंगल पार करना बाकी था। मैं तारीकी फैलने से कबल मेन रोड पर पहुंचने की कोशिश में अंधाधुंध साइकिल चला रहा था। साइकिल ढलान पर जा रही थी। बीच में नदी में थोड़ा सा पानी था, आगे चढ़ाई थी। नदी के पानी में शेर बैठा हुआ था। साइकिल ढलान पर होने की वजह से इतनी तेज़ थी कि शेर नज़र आने और ब्रेकें लगाने तक शेर के बिल्कुल करीब जा पहुंची। मैं छलांग लगाकर भाग निकला और साइकिल शेर के सामने जा पड़ी। फिर भी आज ये वाक़या आपको सुनाने के लिए खुदा के फजलो करम से ज़िंदा हूँ। इसी तरह एक अंधेरी रात को सोए हुए शेर के पाँव पर मेरा पाँव जा पड़ा। वो हड़बड़ा कर उठा और हुर्रा कर भाग गया और मैं घबराहट में दूर जा गिरा। ये वाक़या मेरे एक जंगल में लगे हुए कोयले के भट्टे पर पेश आया। कोयले के भट्टे से निकलते हुए धुएं की खुशबू शेर को बहुत अजीज़ है। वो इस खुशबू के शौक़ में रात को कोयले के भट्टे के करीब सोना पसंद करता है। मैं कोयले के भट्टे के करीब एक झोंपड़ी में सोया हुआ था। रात को पेशाब करने बाहर निकला तो अंधेरे में भट्टे के करीब सोए हुए शेर के पाँव पर जा चढ़ा। ये शेर की अमन पसंदी और शराफत थी कि मैं बच निकला। ये अलग बात है कि घबराहट के मारे दूर जा गिरने से मेरे घुटने में चोट आ गई, वरना शेर ने मुझे कोई ज़िक ना पहुंचाई। ये था उस शेर के बारे में जिसे लोग जालिम, जाबिर और ना जाने क्या क्या कहते, और ये सब कुछ कहते हुए भूल जाते हैं कि शेर आखिर जंगल का बादशाह है। एक मामूली सी चींटी भी छेड़खानी करने पर अपनी मदाफ़ियत में जालिम, जाबिर और जारे बन जाती है। मदाफ़ियत के कुछ वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हरदा ज़िला होशंगाबाद सूबा मध्य प्रदेश भारत में भोपाल मुंबई लाइन पर वाक़ जंगल की मसनूआत और अनाज की एक बड़ी मंडी है। उससे 12 मील दूर दरियाए नर्मदा के किनारे रियासत इंदौर की हदूद के करीब वाक़ एक गांव है गवीत। यहाँ हिरन बहुत पाए जाते हैं। आबी परिंदे भी बकसरत मिलते हैं। दरियाए नर्मदा के किनारे वाक़ होने से ये इलाका बहुत सरसब्ज़ शादाब है। गेहूं की फसल के मौके पर हिरन और जंगली सूर हरे भरे खेतों में चरने के लिए गोलों की सूरत में
موجود ہوتے ہیں۔ وہاں کے ہندو زمیندار سے ہمارے خاندانی تعلقات برسوں سے چلے آ رہے تھے۔ وہ اکثر ہم لوگوں کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیا کرتا اور وہاں پہنچنے پر خاطر مدارات میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ انہوں نے اپنے کارندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے علاقے سے کوئی بھوکا پیاسا نہ گزرے۔ ان کے ہاں پکا اور کچا لنگر ہر وقت جاری رہتا اور ضرورت مند لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے۔ خدا کی شان کہ ایسے سخی داتا اولاد سے محروم تھے۔ لاکھوں لوگوں کی دعائیں اور کئی بیویاں مل کر بھی ان کی اس آرزو کو پورا نہ کر سکیں اور ان کا سوکھا ہوا چمن ہرا نہ ہوا۔ گیہوں کی فصل کے ایک ایسی موقع پر پٹیل صاحب کی بار بار اور پرخلوص دعوت پر میں ان کے گاؤں پہنچا۔ حسب معمول انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور خاطر مدارات میں بڑا اہتمام کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر قسم کی بندوقیں اور کارتوس موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ خود کبھی انہیں استعمال نہ کرتے اور ہم جیسے مہمانوں کو یہ چیزیں پیش کر کے بڑے خوش ہوتے۔ اس لیے جب بھی وہاں جانا ہوتا کوئی چیز ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ انہوں نے بیل گاڑی تیار کروا دی اور میں ان کی بندوقوں میں سے ایک 12 بور کی بندوق لے کر ہرن کے شکار کو روانہ ہو گیا۔ بیل گاڑی چلانے والا شیتل نامی جاٹ بڑا لمبا چوڑا اور تگڑا جوان تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے ایک کوٹرا ہرن مار گرایا۔ اسے ذبح کرنے کے لیے میں نے شیتل کو اسے پکڑنے کے لیے کہا۔ شیتل نے بڑے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے اور میرے بار بار کہنے پر بھی اپنی گرفت اس پر مضبوط نہ کی۔ جو ہی میرا چاقو ہرن کے گلے پر چلا اس نے اپنی دونوں پچھلی ٹانگیں زور سے شیتل کے سینے پر دے ماریں۔ آپ یقین مانیں 6 فٹ لمبا اور ہٹا کٹا شیتل پرے جا گرا اور درد کے مارے چلانے لگا۔ میں بمشکل اسے لے کر گاؤں آیا اور 15 روز تک اس کے سینے کی مالش اور ٹکور ہوتی رہی، تب کہیں جا کر وہ باہر نکلنے کے قابل ہوا۔ ایسے ہی اس گاؤں میں ایک روز بیل گاڑی میں گھومتے ہوئے گیہوں کے کھیت میں ایک زخمی جنگلی سور نے نیچے گھس کر ہماری بیل گاڑی الٹ دی اور ہم لوگ ادھر ادھر جا گرے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سور جو ناک کی سیدھ میں بھاگتا ہے گاڑی الٹا کر سیدھا بھاگ گیا اور ہم لوگ اس کی زد سے بچ گئے۔ البتہ ایک بیل کی ٹانگ کو اس نے بری طرح زخمی کر دیا۔ میں بمشکل اٹھا، اپنی بندوق تلاش کی اور گاڑی چلانے والے کو ڈھونڈا اور پھر گرتے پڑتے گاؤں واپس پہنچے۔ اس کھیت میں ہم زخمی سور کو تلاش کر رہے تھے اور وہ ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ اس وقت تو بازی اس کے ہاتھ رہی اور وہ بیل کو زخمی کر کے مجھے غچہ دے گیا، مگر میں نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور 2 دن کی مسلسل تلاش کے بعد اسے ڈھونڈ کر جہنم رسید کر دیا۔ اس گاؤں میں بندر بھی بہت تھے جو قد و قامت میں بہت بڑے تھے اور فصلوں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے۔ وہ اتنے دیدہ دلیر تھے کہ منع کرنے اور بھگانے والے پر ہلہ بول دیتے۔ انہیں مارنا شیر کے مارنے سے بھی بڑی مہم سر کرنے کے برابر تھا۔ بہرحال پٹیل صاحب کی درخواست پر میں نے ان کا قلعہ کما کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے ایک طرف دریا کے کنارے ایک مندر تھا، اسی کے ساتھ ایک بڑے اور گھنے برگد کے درخت پر بندروں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، جہاں سے وہ مندر میں چڑھاوے کی صورت میں آئی ہوئی مٹھائی اور دوسری چیزیں اپنا پیدائشی حق سمجھ کر بڑے آرام سے اٹھا لے جاتے اور برگد کے پیڑ پر بیٹھ کر مزے لے لے کر کھاتے۔ مندر کا پجاری کوئی مزاحمت کرنے کی بجائے خوش ہوتا اور کہتا کہ بندر ہنومان جی کی پوجا کرنے اور ماتھا ٹیکنے آتے اور مندر میں رکھے ہوئے چڑھاوے پرساد کے طور پر لے جاتے۔ جب میں بندروں کو ختم کرنے کی غرض سے مندر پہنچا تو پجاری نے بڑی ناک بھوں چڑھائی۔
پھر جب اسے معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے تیوروں میں نفرت کا رنگ بھی آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے ارادے سے باز رہنے کی سختی سے تلقین کی۔ ادھر بندروں نے بندوق دیکھ کر قیامت کا شور برپا کر دیا۔ پھر ان میں کانفرنس شروع ہو گئی اور مجھے ایسا لگا کہ وہ حملے کا پلان تیار کر رہے ہیں۔ میں نے ایک اچٹتی نظر برگد کے پیڑ پر ڈالی تو آگے والی ڈال پر ایک بہت ہی بڑا اور موٹا تازہ بندر نظر آیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ لیڈر مہاشے ہیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بندوق سیدھی کی اور لیڈر پر گولی چلا دی۔ یہ مہاشے پکے آم کی طرح ٹپ سے نیچے آ گرے اور پھر فوراً ہی اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میری دوسری گولی سے خاک و خون میں لوٹنے لگے اور بقیہ فوج اپنے لیڈر کا یہ حال دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھگوڑوں کی اس فوج کے تعاقب میں بھاگ کر فائر کیے اور بہت سے بندر خاک چاٹنے لگے۔ ہنومان جی کی اولاد کا یہ حال دیکھ کر پجاری کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، مگر بندوق کے خوف سے وہ شعلہ بار آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا دور ہی کھڑا رہا اور میں لوٹ آیا۔ میں نے جب گاؤں پہنچ کر پٹیل صاحب کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اس پجاری کی یہ ہمت کہ آپ کے منہ آئے، میں زندہ اس کی کھال کھنچوا دوں گا۔ یہ کہتے کہتے ان کا چہرہ غصے کے مارے لال بھبوکا ہو گیا اور انہوں نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جا کر پجاری کو پکڑ لاؤ۔ کارندے دوڑے دوڑے گئے اور پٹیل صاحب کے حکم کی تعمیل میں موٹے تازے پجاری کو جو اچھا خاصا پلا و بھینسا معلوم ہوتا تھا گھسیٹ لائے۔ پٹیل صاحب نے پہلے تو لعنت ملامت کی، اس پر گندگی پھینکی اور پھر حکم دیا کہ میرے پاؤں پکڑ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگو، ورنہ جیتے جی تمہاری چتا جلا دی جائے گی۔ یہ سن کر گھبرایا ہوا پجاری تھر تھر کانپنے لگا۔ خوف و دہشت نے اس کی صورت کو اور بھی مضحکہ خیز بنا دیا۔ مجھے پجاری کی اس حالت پر رحم آ گیا۔ وہ میرے پاؤں پر گرنے کو تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، پنڈت جی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، گھبرائیں نہیں اور بے فکر ہو کر مندر میں چلے جائیں۔ پجاری ہاتھ جوڑے دھنیہ واد کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا جیسے اسے دوسرا جیون ملا ہو۔ واقعی پٹیل صاحب کے عتاب سے بچ نکلنا اس کی خوش قسمتی تھی۔ پٹیل صاحب جہاں روئی سے زیادہ نرم تھے وہاں پتھر سے زیادہ سخت بھی تھے اور وقت پڑنے پر پہاڑ کی طرح اٹل ہو جاتے تھے۔ بہرحال میرے سمجھانے بجھانے پر وہ مان گئے اور پجاری کی جان بچ گئی۔ بندر تو خطرے کا الارم پا کر وہاں سے غائب ہو گئے، مگر جنگلی سوروں کا اودم جاری تھا۔ میں ہر روز وہاں سے روانگی کی تیاری کرتا اور پٹیل صاحب ہر روز مجھے روک لیتے کہ بھیا ابھی تک تو ایک دشمن میدان میں باقی ہے، پھر آپ میدان چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی خاندانی روایت کے منافی ہے۔ میں پھر ڈٹ جاتا اور جنگلی سوروں کو جہنم رسید کرنے لگتا۔ ایک شام کو ایک بہت بڑے آبی پرندے کو میں نے گیہوں کے کھیت میں چرتے ہوئے مارا۔ وہ پھڑ پھڑانے لگا۔ میں جو ہی اس کے پاس پہنچا وہ مجھ پر جھپٹا۔ گدھ کے برابر اس پرندے نے اپنے ناخن میرے بائیں انگوٹھے کے اوپر اس طرح گاڑ دیے کہ خون نکلنے لگا اور درد کے مارے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں نے اسے چھوڑنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ لینے کے دینے پڑ گئے۔ تکلیف جب زیادہ بڑھ گئی تو میں نے اپنے پاؤں سے بھی کام لیا اور بمشکل اسے قابو کر کے ذبح کیا اور بڑی کوشش کے بعد اس کا ناخن باہر نکالا۔ خون تھمنے کو نہ آ رہا تھا۔ پرندے کا سینہ چیر کر اس کی چربی نکالی اور پھاہا بنا کر زخم پر رکھا۔ اس سے خون رک گیا۔ چربی نے حیرت انگیز کام کیا، اس سے زخم بھی جلدی بھر گیا۔ اس طرح کئی قسم کی یادیں اور زخم لے کر میں گوید سے 15 روز کے بعد بمشکل نکل سکا۔ پٹیل صاحب پھر بھی اجازت دینے کو تیار نہ تھے۔
حالانکہ میں نے ان کی فصل کے دشمنوں کو ایک حد تک ملیح میٹ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے شدید تقاضے پر پٹیل صاحب راضی ہو گئے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مجھے گلے لگا کر الوداع کہا۔ میں دل پر ایک بوجھ سا لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شیر کو تو لوگوں نے یوں ہی بدنام کر رکھا ہے، ورنہ کئی جانور تو نظر پڑتے ہی بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک اسی قسم کے ریچھ سے مجھے بھی پالا پڑ چکا ہے۔ سردیوں کا زمانہ تھا اور جنگلی بیر جو ریچھ کا من بھاتا کھا جائیں با افراد موجود تھے۔ میں سائیکل پر اپنے جنگل کو جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ریچھ اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا جھاڑیوں سے بیر نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ میں جو ہی اس کے قریب سے گزرا وہ بیر چھوڑ کر مجھ پر لپک پڑا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی اشتعال، بس یوں ہی خدا واسطے کا بیر والی خصلت۔ وہ مجھے پکڑ لینے کی فکر میں تھا اور میں اس سے بچ نکلنے کی کوشش میں اپنی پوری طاقت سے سائیکل چلا رہا تھا۔ کئی بار تو وہ میری سائیکل کے بالکل قریب آ گیا اور میں سمجھ بیٹھا کہ بس اب آخری گھڑی آ پہنچی، مگر خدا کو مجھے بچانا منظور تھا۔ میلوں تک میرا تعاقب کرنے پر بھی وہ مجھے پکڑ نہ سکا۔ کچھ تو خدا کے فضل و کرم سے اور کچھ اپنی ہمت سے میں نے اس کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے۔ بالآخر وہ کف افسوس ملتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے چین کی سانس لی۔ اگر میں ذرا بھی پست ہمتی کا مظاہرہ کرتا تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ دیکھا آپ نے، شیر نے تو کئی بار پریشان ہونے پر بھی مجھے معاف کر دیا اور ریچھ بلا وجہ ہی میری جان کو آ گیا۔ اسی سے آپ شیر کی عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ شیر واقعی شیر ہے، آخر جنگل کا بادشاہ جو ٹھہرا۔ گھنے، تاریک اور دشوار گزار جنگلوں سے گھرا ہوا ناندا ایک عمدہ اور مشہور شکار گاہ ہے اور شکاریوں کی جنت کہلاتا ہے۔ اس میں شیر، چیتے، ریچھ، سانبر اور ہرن کے علاوہ جنگلی بھینسیں بھی پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جانور زیادہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں مقامی شکاری کافی ہیں جو زیادہ تر اپنی توڑے دار بندوقوں سے جانوروں کو پانی پر اپنی گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہانکے اور مچان کا استعمال بھی یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ایسی دو شکاری ایک ندی پر جہاں جانور پانی پینے آیا کرتے تھے گھات لگائے بیٹھے تو تھے سانبر کی طاق میں، مگر کوئی ہرن اور سانبر پانی پینے نہ آیا۔ شومیہ قسمت سے ایک جنگلی بھینسا ادھر آ نکلا۔ یہ جنگلی لوگ جنہیں گونڈ اور کور کو کہتے ہیں کسی جانور کا گوشت نہیں چھوڑتے، سب جانور کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ شیر کو بھی نہیں بخشتے۔ انہوں نے سوچا اور کچھ نہیں تو جنگلی بھینسا ہی سہی، آج اسی کا گوشت اڑایا جائے۔ یہ دونوں ساچ کے ایک بہت موٹے اور مضبوط درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بھینسے پر گولی داغ دی۔ بھینسا بڑا سخت جان ہوتا ہے، اچھی رائفلوں کی کئی گولیاں کھا کر کہیں جان دیتا ہے، وہ بھلا توڑے دار بندوق کی گولی کو کیا خاطر میں لاتا۔ گولی لگتی وہ غصے سے تلملا اٹھا اور ساچ کے درخت پر ہلہ بول دیا۔ یہ بہت ضدی اور کم عقل قسم کا جانور ہوتا ہے، اسی لیے اسے مقامی زبان میں بودا کہا جاتا ہے۔ چلانے کو گولی تو انہوں نے چلا دی، مگر جنگلی بھینسے کے پیچ و تاب اور غصے نے جس کا اظہار وہ بار بار درخت کو زوردار ٹکر مار کر رہا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور دونوں خوف و دہشت کے مارے کانپتے ہوئے پھر گولی چلانے کی ہمت نہ کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ بھینسا تھوڑی دیر تک درخت کو ٹکرے مار مار کر مزید زخمی ہو جائے گا اور پھر بھاگ نکلے گا۔ چونکہ وہ جنگلی بھینسے کی عادات و اطوار سے واقف نہ تھے اور زندگی میں پہلی بار اس پر گولی چلانے کی بے وقوفی انہوں نے کی تھی، اس لیے ان کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔
भैंसा मतवातर दरख्त को टकरे मारता रहा, उसके सर से खून जारी था, मगर फिर भी वो अपनी धुन में अपने अमल को जारी रखे हुए था। नौबत यहाँ तक पहुँची कि भैंसे ने टकरे मार मार कर दरख्त को हिला डाला। अब तो वो दोनों बहुत ही घबराए। उनकी घबराहट यहाँ तक बढ़ी कि खौफ व दहशत के मारे एक तो दरख्त से नीचे गिर पड़ा। उसका नीचे गिरना था कि भैंसे ने चूहे की तरह उसे दबोच कर उसका कीमा बनाना शुरू कर दिया। उसकी चीखों पुकार रायगां गई, उसकी बोटियां और बारीक होती रहीं। उसका दूसरा साथी भैंसे को इस काम में मसरूफ़ पाकर दरख्त से नीचे उतरा और अपनी जान बचा कर भाग निकला। उसने हाँफते काँपते गांव पहुंचकर लोगों को सारा माजरा सुनाया। गांव वालों का एक जम्मे खफीर बर्छे, भाले और बंदूकें लेकर जंगल पर चढ़ दौड़ा। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साज का मोटा दरख्त गिरा पड़ा है और पास ही जंगली भैंसा शदीद ज़ख्मी हालत में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो बर्छे भाले लेकर उस पर टूट पड़े और दम तोड़ते हुए उसके जिस्म को छलनी कर दिया। इस हालत में भी भैंसे ने उठकर उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर खून ज़्यादा निकल जाने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए उठ ना सका और लेटे लेटे अपनी टांगें चलाकर अपना दिफा करने की नाकाम कोशिश करते हुए दम तोड़ दिया। अब उन्होंने अपने मरहूम साथी की तलाश शुरू कर दी। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद उन्हें उसका जिस्म कीमे की इतनी मिकदार की सूरत में इधर उधर से दस्तयाब हुआ जो एक तौलिए में समा गया। जंगली भैंसे ने एक इंसान की ये हालत बना दी थी। इस सबक आमोज़ और जानका वाक़े के बाद नांदा वालों ने कभी जंगली भैंसे पर गोली चलाने की हिम्मत ना की। वो उसे दूर से देखकर ही अपनी जान लेकर भाग खड़े होते। हालांकि वो इसके बाद भी धोखे और बेदर्दी से शेर, चीते, रीछ, सांबर और हिरन वगैरह को अपनी गोलियों का निशाना बनाते रहे, मगर जंगली भैंसे का नाम आती उनके हाथ खुद ब खुद अपने कानों की तरफ उठ जाते। इस कहानी का माखज़ है सैयारा डाइजेस्ट, जनवरी सन 1969। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जाने खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।